प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहन और उसके भाई की एक ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आइए दोस्तों, उस वाक़े को हम उसी लड़की की जुबानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, गांव में खुदा ने वालिद साहब को बड़ी इज्जत दी थी। मेरे 3 भाई थे और मैं इकलौती बहन थी। मेरे पैदाइश के लिए वालिदैन ने मन्नतें मांगी थी कि ए अल्लाह, बेटे दिए हैं तो बेटे भी दे दे। लेकिन मैं पैदाइशी माजूर पैदा हुई। मेरा एक हाथ और एक टांग कमज़ोर थी। वालिदैन ने अल्लाह ताला की मसलहत समझकर सब्र व शुक्र किया कि खालिक के आगे किसकी मजाल है जो शिकवा करे। माँ बाप ने हद्दुल मकदूर इलाज करवाया मगर पैदाइशी नुक्स था, सही न हो सका। लड़की के साथ थी माँ मेरी बड़ी फिक्र थी। वालिदैन तो बेटियों के हाथ पीले करने के खातिर सुकून की नींद नहीं सो सकते जब बेटियां जवान हों, मगर मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र उस वक्त से थी जबकि मैं अभी पालने में ही थी कि इस माजूर को हमारे बाद कौन संभालेगा। वालिद साहब मुझे लेकर कई अस्पतालों में भटके और बेशुमार डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन आखिरकार हार गए। हर तरफ से नाकामी के बाद वो ना उम्मीद होकर बैठ गए। मेरे आधे धड़ को सूखे की बीमारी थी जबकि आधा धड़ सही था कि ऐसी बीमारी थी जो कभी किसी ने नहीं देखी और ना ही सुनी थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन को खुशहाली बख्शी, किसी शय की कमी न थी। वालिद साहब ने बड़े दोनों बेटों की आला तालीम व तरबियत पर खूब तवज्जो दी और तालीमी अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करते रहे। यहाँ तक कि मेरे बड़े दोनों भाई अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच गए। जब खालिद और हामिद डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, अब्बू जान ने उनकी शादियाँ बड़ी धूमधाम से कर दी। इन दोनों बेटों से वालिदैन को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी क्योंकि अब्बू जान अब रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने तमाम उम्र की कमाई उनकी तालीम पर सर्फ कर दी ताकि ये किसी लायक हो जाएं और वालिदैन और छोटे बहन भाई बहन की मुस्तकबिल के पासबा बन सकें। वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा और हमारे पासबा तो क्या हुए, शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हमसे आंखें फेर ली। खास तौर पर बड़े भाई जान के, जिनको वालिदैन साहब ने डॉक्टरी इस वजह से करवाई कि मेरे इलाज मुआलजे में आसानी होगी। उन्होंने शादी होते ही बेगानगी बरतनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बीवी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। उनकी देखा देखी छोटी बाई जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। 2 कमाऊ पूत फरामोश कर दें तो बूढ़े माँ बाप बेचारों का क्या हाल होगा। वालिद साहब दिल के मरीज हो गए और माँ दोनों बहन भाई की फिक्र में आधी रह गई। मेरा छोटा भाई असद बहुत लाडला था। वो जमाने के सर्दो गरम और ऊंच नीच से नावाकिफ था। असद की उम्र 14 साल और मेरी 11 साल थी। जब वालिद साहब रज़ाए इलाही से अल्लाह को प्यारे हो गए तो वालिदा की नहीफ कंधों पर हम दोनों का बोझ आ पड़ा। असद अपने घर की गाड़ी चलाने की खातिर 9 उम्री में ही तालीम को खैराबाद कर दिया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो एक दुकान में सेल्समैन हो गया। वक्त गुजरने लगा। असद की कलील तनख्वाह में अम्मी जान बड़ी मुश्किल से गुजारा करती। बड़े भाई भूले से भी हम लोगों को याद नहीं करते थे। अम्मी उनकी याद करके रोया करती थी। मैं तो बिस्तर पर लेटी रहती थी या फिर व्हील चेयर पर होती थी। असद दिन रात मेहनत कर रहा था। वालिदा की ख्वाहिश थी कि अब उसकी शादी हो जाए ताकि घर में बहू आने से रौनक हो जाए, मेरी तन्हाई का सदेबाब हो, खुद मेरा भी जी बहल जाए। वालिदा ने कई बार असद से तकाजा किया कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। वो हर बार सुनकर चुप हो जाता। अम्मी जान को शक हुआ कहीं किसी लड़की से प्यार तो नहीं करता कि इस वजह से वो शादी का जिक्र भी करो तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। मगर असद की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी कि हमारे घर का माहौल
پاکیزہ تھا، اس نے کسی سے محبت نہیں کی تھی، اسے ان معاملات میں پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ شادی کے نام پر اس سے پہلے خاموش ہو جاتا کہ دونوں بڑے بھائی شادی کے بعد علیحدہ ہو کر والد سے غافل ہو گئے۔ والدہ سے بھی انہوں نے بیت نہ برتی، انہوں نے چھوٹے بھائی اور معذور بہن تک کو بھلا دیا۔ وہ ہمارا خیال کیا کرتے اور ہم پر توجہ نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے اسد کو تعلیم چھوڑ کر نوکری کرنی پڑی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، امی جان ہر وقت بس ہمارے بارے میں سوچتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اسد کی دلہن کون لائے گا اور صبا کو کون سنبھالے گا۔ ماں اسد کے پیچھے پڑ گئی کہ بیٹا اب تم شادی کر لو، میرے مرنے کے دن قریب ہیں، تمہارا صحرا دیکھ لوں۔ تب وہ جواب دیتا کہ ماں 2 لڑکوں کی شادیاں کر چکی ہے، بیٹے اور بہن آپ کو کتنا سکون ملا ہے ان دونوں سے، اب اگر میں بھی شادی کر کے ان جیسا بن گیا تو پھر کیا کرو گے۔ اللہ جانے بیویاں کیا جادو کر دیتی ہیں کہ انسان ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ماں زیر لب کہتی تو اسد چلا اٹھتا، ماں میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنی پیاری ماں سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ بیویاں ماں کو بیٹوں سے جدا کر دیا کرتی ہے۔ امی اسد کی بات سن کر سہم جاتی تھی، مگر ان کو دن رات یہی فکر رہتی کہ ان کے بعد ہم لوگوں کا کیا بنے گا۔ اسی سوچ میں بالآخر وہ بھی ایک روز اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ اب ہم بہن بھائی ماں کے بغیر جینے پر مجبور تھے، جبکہ وہی ہماری زندگی کا کل مرکز تھی، وہی ہماری کل کائنات تھی، ہماری زندگی انہی کے دم قدم سے قائم تھی۔ اب گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑتا۔ اسد میرے لیے بہت پریشان تھا کہ میں معذور تھی، ایک ہاتھ ایک پاؤں بالکل کام نہیں کرتے تھے اور بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں منیر اور ان کی بیوی رہا کرتے تھے۔ امی کی وفات کے بعد منیر کی بیوی باقاعدگی سے آنے لگی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، جو منیر کام پر چلا جاتا تو وہ آ جاتی، خاموشی سے سارا کام گھر کے کام کرتی، میرا منہ ہاتھ دھلاتی، کپڑے بدلوا کر کھانا کھلاتی اور پھر گھر چلی جاتی۔ ایسے ہی دوبارہ وہ شام کو آتی اور کام کر کے واپس چلی جاتی۔ مجھے پریشان پاتی تو کچھ دیر باتیں کر کے کہتی کہ صبا تم قطعی پریشان نہ ہونا، میں تمہارے پاس صبح شام آتی ہوں، اگر کہو گی تو دوپہر کو بھی چکر لگا لیا کروں گی، تم اپنی تصویر دیوار کے ساتھ آواز دو گی تو دوڑ کر چلی آؤں گی۔ حقیقتاً وہ ایسا ہی کرتی، جب ضرورت ہوتی تو میں ویل چیئر کو دیوار کے پاس لے جاتی اور آواز لگاتی تو باجی دوڑ کر آ جاتی۔ وہ آنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتی۔ اللہ نے مجھے معذور بنایا تھا تو باجی کو میرا مددگار بنا دیا تھا۔ ان کا پڑوس گویا ہمارے لیے رحمت کا باعث تھا، وہ نہ ہوتی نہ جانے میرا کیا بنتا۔ اسد بھائی کو بھی ان کی وجہ سے پکا ہوا کھانا، صاف ستھرا گھر اور دھلے دھلائے کپڑے مل جاتے۔ باجی زیبا کے علاوہ منیر بھائی بھی بہت اچھے تھے۔ یہ میاں بیوی ہم دونوں بہن بھائی کی دل جوئی میں لگے رہتے۔ ان دنوں مجھے میری امی کی بہت یاد آتی تھی، میں اکیلے میں روتی تھی اور جب اچانک باجی آ جاتی تو مجھے چپ کراتی، آنسو پوچھتی اور دل بہلانے والی باتیں کرتی۔ ان کی باتوں سے میرا غم ہلکا ہو جاتا، پھر اداس ہو جاتی۔ جب باجی نے میرا ایسا حال دیکھا تو سارا وقت پاس رہنے لگی۔ منیر بھائی بھی کام سے لوٹتے تو سیدھے ہمارے گھر آ جاتے، ان کو پتا تھا کہ بی بی ادھر ہی ہوگی۔ اسد بھائی کے آنے تک وہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے۔ والدہ کی وفات کے بعد بڑے بھائی، چھوٹے بھائی اور بھابیاں ایک دن آتی رہی اور پھر یہ لوگ دوبارہ نہیں آئے۔ شاید بھابیاں ڈرتی تھی کہ کہیں معصوم نند کو عمر بھر کے لیے سنبھالنا نہ پڑ جائے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، مگر باجی زیبا کی توجہ اور محبت میں کمی نہ آئی۔ وہ اسی معمول کے مطابق ساتھ آتے رہے اور میری دیکھ بھال کرتی رہی۔ باجی کے پیار میں تو کمی نہ آئی، مگر ان کی سوچ میں ضرور فرق آ گیا۔ منیر بھائی اب کسی اور رخ سے سوچنے لگے، وہ اسد اور اپنی شریک حیات پر شک کرنے لگے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ میری بیوی اس لڑکے سے
پیار کرنے لگی ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہ تھی، وہ محض خدا ترسی کے لیے ہمارا خیال رکھتی تھی اور اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہماری خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اچانک منیر بھائی نے انوکھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ زیبا، تم اسد کو چاہتی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم بے شک اسد سے شادی کر لو۔ زیبا باجی حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ پتھریلی آنکھوں سے شوہر کو تکنے لگی۔ یہ کیسی بات ان کے منہ سے نکلی؟ کانوں کو یقین نہ تھا کہ کیا سن لیا ہے۔ باجی زیبا نے ان کو دل میں اتار لیا۔ شوہر کے منہ لگنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی، مگر جانتی تھی کہ میری زندگی کا دار و مدار ہی ان کی دیکھ بھال پر ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا معمول نہ بدلا، بلکہ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے آتی رہی۔ ایک روز پھر منیر بھائی نے بیوی کو کہا کہ اگر تم ان لوگوں کے گھر جانے سے نہیں رک سکتی تو بہتر ہے کہ مجھ سے طلاق لے لو اور اسد سے شادی کر لو۔ حالانکہ باجی میرے بھائی سے 6 سال بڑی تھی، مگر شوہر نے پھر ایسی بات دوبارہ کی تو باجی رونے لگی۔ اس روز وہ ہمارے گھر نہ آئی تو نہ گھر میں ناشتہ بنا اور نہ ہی کھانا پکا۔ میرا منہ کسی نے نہ دھلایا اور غسل خانے کو بھی جب پریشان ہوئی تو 11 بجے چیر ایک ہاتھ سے چلا کر دیوار تک پہنچی اور باجی کو آواز دی۔ ادھر سے ابھی آئی کا جواب نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ سسکیوں کی آواز آئی تو میری بھی رونی آ گئی۔ میرے رونے کا اثر یہ ہوا کہ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی اور انہوں نے معمول کے مطابق مجھے واش روم پہنچایا، پھر نہلا دھلا کر صاف کپڑے بدلوا دیے اور کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کپڑے دھو کر رسے پر ڈالنے کے بعد سارے گھر کی صفائی کر دی۔ وہ سارے کام بڑی تیزی سے منٹوں میں کر دیا کرتی تھی۔ بیچ میں وقفے سے میرے پاس آ کر باتیں کرتی اور کبھی ایسی باتیں کرتی کہ میں ہنس دیا کرتی۔ اتنے میں شام کے 4 بج گئے اور اسد بھی آ گیا۔ باجی نے اسے کھانا دیا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ منیر بھائی آ گئے۔ پہلے وہ گھر گئے، جب بیوی کو نہ پایا تو ہمارے گھر آ گئے۔ باجی اسد کے سامنے سے جھوٹے برتن اٹھا رہی تھی۔ یہ منظر اس کے شوہر نے برداشت نہ کیا اور تلخی سے کہا کہ زیبا بی بی، میں تم کو طلاق دے دوں گا، تم اسد سے نکاح کر لو۔ تبھی باجی کو غصہ آ گیا، تیوری پر بل ڈال کر بولی، ٹھیک ہے منیر جی، میں واقعی ان سے شادی کر لوں گی، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اسد ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا تھا۔ اس نے بات نہ سنی، مگر میں سامنے بیٹھی تھی، میں نے سن لیا۔ میں بہت دکھی ہو گئی کیونکہ دکھ کے بادل میری باجی کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ جب اسد واش روم سے لوٹا تو باجی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا باجی زیبا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ اسد، منیر مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ کہیے باجی۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ اسد، تم مجھ سے شادی کر لو، ایسا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سن کر میرے بھائی کا رنگ اٹھ گیا۔ لگتا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھبرا کر بولا، باجی یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں، منیر مجھ پر شک کرنے لگے اور میں اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی اور میں آپ لوگوں کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس طرح خدا ناراض ہوگا۔ پھر میں کیا کروں؟ اور تو کوئی صورت نہیں۔ باجی آپ ہمارے خاطر اپنا گھر برباد نہ کریں، ہمارا اللہ مالک ہے، کوئی مدد ہو کر دے گا۔ آپ منیر بھائی کی عزت ہیں، بھلا پھر میں کیسے آپ سے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور میں بھی۔ اب ہم تینوں ہی روئے جا رہے تھے اور ہم کو چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر منیر بھائی کے دل سے شک نہ گیا۔ وہ چپکے کسی دوست کے ساتھ مولوی حضرات کے پاس جانے لگے اور طلاق سے متعلق معلومات کرنے لگے۔ وہ دوست بھی سمجھاتا تھا کہ ایسا نہ کرو، بڑی غلطی ہے۔ اس کا نام رانا تھا۔ ایک روز رانا ہمارے گھر آیا۔ اسد سے کہا، دیکھو تمہاری وجہ سے زیبا کو اس کا شوہر طلاق دے رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس کو روکو اور وہ اس کام سے باز رہے، ورنہ اس بیچاری کا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں کیسے اسے روکوں؟ اسد نے سوال کیا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ تم کسی لڑکی سے شادی کر لو تاکہ کوئی تمہاری معذور بہن کو سنبھالنے والا آ جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جھوٹ ہی بول دو کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس طرح منیر بیوی کو طلاق دے دے گا اور اس کا شک بھی
دور ہو جائے گا۔ اسد نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے منیر بھائی کو کہا کہ آپ کیوں بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ میں تو ان کو باجی سمجھتا ہوں اور میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، جلدی ہی اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ جب وہ گھر آ جائے گی تو پھر آپ کی بیوی کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی خاطر جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم صحیح کہتے ہو تو یہ بات دوسرے لوگوں کے سامنے بھی کہو۔ اگلے دن جب زیبا باجی ہمارے گھر کا کام کر رہی تھی، ان کا شوہر محلے کے 4 آدمی لے کر آ گیا اور اسد کو بلا کر کہا کہ اب ان کے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ شوہر کی آواز سن کر باجی زیبا دوسرے کمرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ پڑوسیوں نے پوچھا کہ زیبا بہن، کیا یہ صحیح ہے کہ تم خاوند سے طلاق لے کر اس سے شادی کر رہی ہو؟ یہ سوال سن کر باجی تو جیسے زمین پر گڑ گئی۔ پہلے تو سر نہ اٹھایا، جب انہوں نے دوبارہ وہی بات کہی تو باجی نے تنگ آ کر جواب دیا، پہلے تو میں ایسا نہ کر رہی تھی، لیکن اب جب کہ میرے خاوند نے خود 4 آدمیوں کے سامنے میری بدنامی کر دی تو بے شک میں یہی کروں گی، ان سے طلاق لوں گی اور اسد سے شادی کروں گی۔ ان لوگوں نے بھی باجی کی بے بسی کو محسوس کر لیا۔ پہلے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر منیر نہ مانا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو دے دو، ہم اس کی شادی اسد سے کروا دیں گے۔ اگلے روز بازی آئی، تب میں نے پوچھا، باجی اگر منیر بھائی آپ کو طلاق دے دیں گے تو کیا واقعی آپ اسد سے شادی کر لیں گی؟ وہ بولی کہ شادی اسد سے کرنا تو ایک مذاق ہوگا، مگر میں منیر سے ضرور طلاق لے کر رہوں گی، کیونکہ اس نے بلا وجہ میری پاکیزگی پر شک کیا ہے، اور جو نیکی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، ایک معذور کی خدمت کر کے وہ نیکی اس شخص نے خاک میں ملا دی ہے۔ اس واقعے کے بعد میرا بھائی سچ مچ میں بے سکون ہو گیا۔ اس کو یہی احساس زندہ درگو کر رہا تھا کہ ایک اتنی اچھی عورت جو کہ نیک چلن تھی اور انسانیت سے پیار کرتی تھی، محض ایک غلط فہمی کے باعث اس وجہ سے طلاق ہو رہی تھی کہ وہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی، ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، خاص طور پر مجھ معذور لڑکی کو جس کے سگے 2 بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اب اسد کے سوا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ اسد نے بہت چاہا کہ باجی زیبا کو طلاق نہ ہو، لیکن اس کے شکی شوہر نے طلاق دے کر ہی دم لیا۔ باجی زیبا نے بڑے حوصلے سے اس صدمے کو سہا، پھر اس نے اسد سے کہا کہ بغیر کسی سبب کے میرے کو تابین شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ میں آپ کو چند روز بعد جواب دوں گا۔ اسد نے اپنے آپ سے مشورہ کیا، چند اور دوستوں سے بھی رائے لی، سب نے یہی کہا کہ زیبا تم سے 6 برس بڑی ہے تو کوئی بات نہیں، 6 برس کی چھوٹائی بڑائی سے زیادہ یہ دیکھو کہ اس عورت میں کس قدر خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اس نے بغیر کسی غرض اور لالچ کے آپ لوگوں کی خدمت کی، اس میں انسانیت تھی، تبھی اس نے آپ کی معذور بہن سے پیار کیا، آپ لوگوں کی خاطر اس کا گھر برباد ہوا، اب یہی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ شادی کر لو، شاید کہ اللہ پاک کو یہ رشتہ ایسے ہی منظور ہے۔ ان خیر خواہوں کے سمجھانے سے اسد نے نہ چاہتے ہوئے بھی زیبا باجی سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں اس جوڑی کو ایسے ہی ملانا تھا کہ منیر کے نکاح میں 6 سال رہ کر بھی زیبا باجی کو کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن میرے بھائی سے نکاح کے 1 سال بعد انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب زیبا باجی اور اسد بھائی کے 4 بچے ہیں، اور بچوں کے آنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ یہ بچے اپنی تقدیر، اپنا رزق ساتھ لائے تھے۔ پہلے اسد کی آمدنی کم تھی، اب ماشاءاللہ میرے بھائی کی اپنی دکانیں ہیں جو کہ خوب چلتی ہیں اور کافی آمدنی ہوتی ہے، ہم خوشحال ہو گئے ہیں۔ زیبا باجی پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہیں، میں ان کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوں، جبکہ منیر نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ یوں ہی خان ماں برباد ہے، اب پچھتاتا ہے کہ ناحق میں نے اپنی پاک باز بیوی پر تہمت دھری اور شک کی بنا پر طلاق دے دی، الزام تراشی کی وجہ سے دوبارہ شریک حیات نصیب نہ ہوئی۔ پیارے دوستوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضروری ہے کہ بغیر تحقیق، محض شک کی بنا پر ایسا قدم نہ اٹھایا جائے، اور طلاق جیسے ناپسندیدہ کام کو بہت سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے کہ اس سے عرش تک ہل جاتا ہے۔